1 2 3. Hello, mic check 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 1 2 3. Hello. And a big thanks to all the PSF staff who made this event a success. A man is made by his beliefs. As he believes, for that, I would like to invite Mr. Zulfikar Shumro for the recitation of Holy Quran. Please. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نازل خداب إلى أن تدرك القمر ترجمہ اور سورج چلتا رہتا ہے اپنے مقررہ راستے پر یہ نظام مقرر کر پرانی شاخ کی طرح نہ تو سورج کی پہنچ ہے کہ جا پکڑے چاند کو اور نہ رات ہی پہلے آ سکتی ہے Controversy on the moon sighting, which results in declaration of 2 to 3 Eid dates in the same country, resulting in the division in the unity of the nation. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Minister Fawad Hussain Chaudhary, Federal Secretary Dr. Arshad Mahmood, Member Finance, CDA Shakil Rana Sahab, Chairman Ruwayat Halal Committee Maulana Abdul Qadir Azad Sahab, Senator Fawzia Asad Sahiba, Vice Chancellors, Rectors, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good morning. It's a matter of great privilege and honor for me to welcome you all on the occasion of Foundation Stone Links of Islamabad's Space of the Victory at the scenic site of Shakarpadiya, Islamabad. It's my pleasant duty to particularly welcome the Honorable Federal Minister Fawad Hussain Chaudhary and express my sincere gratitude for gracing this ceremony, which shows his commitment and interest in the development and promotion of science and technology in this country. Ladies and gentlemen, Pakistan Science Foundation, it is an autonomous body which is working under the Science and Technology Ministry. It was established in 1973 under an parliamentarian act, and its objective is to promote science and technology in the universities and the other R&D organizations in Pakistan to strengthen scientific and technological base for self-reliance and socio-economic development in this country. پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے جو مین فنکشنز ہیں اس میں سب سے پہلا فنکشن تو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرنا اور اس کو فنڈ کرنا. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن آف سائنس اینڈ پاپولرائزیشن پروگرامس, ایڈوانسمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اسٹیبلشمنٹ آف سائنس سینٹر. آلریڈی ہم نے سائنس سینٹر کچھ شہروں میں بنائے ہیں, دوسرے ہم بنانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ میوزیم بنانا, پلانیٹیریا بنانا, یہ بھی پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے فنکشنز ہیں جو کہ اس کے ایکٹ میں دیے ہیں. اس کے علاوہ پروموشن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سوسائٹی, ایسوسیشن اینڈ اکیڈمیز, اینڈ ڈسسیمینیشن آف ٹیکنیکل انفارمیشن اینڈ نالج. دیز فنکشنز آر انڈرٹیکن بائی سائنس فاؤنڈیشن. اور اس کے علاوہ ہماری دو آرگنائزیشن ہیں, پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری جو ادھر ہی شکرپڑیا میں گراؤنڈ پہ ہے یہ یہاں پہ, اور ہمارا ایک ادارہ ہے پلاسٹک کے نام سے قائد اعظم یونیورسٹی میں. Since popularization is one of the major programs of Pakistan Science Foundation, under which activities like science caravans, science expos, celebration of United Nations designated
Science Day, inquiry-based science education, science communication, workshops, and science awareness through media are carried out. Ladies and gentlemen, keeping in view the importance of informal education in the promotion of science and technology, Pakistan Science Foundation has taken many steps, including establishment of science center in different cities, a state-of-the-art Pakistan Museum of Natural History, which is located in Shakarpadiya, mobile science caravans. We have 9 caravans throughout the country. हमारे सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, सरहद में, केपी में हमारे 9 कारवान्स हैं जो कि मूव करते हैं. ये मोबाइल लेबॉर्ट्रीज़ हैं स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों के लिए. ये उन लोगों के लिए हैं जिन बच्चों के एक्सेस नहीं है अच्छे स्कूलों में, ताकि वो भी बच्चे जो मॉडर्न गैजेट्स हैं साइंस के उनको अवेल कर सकें. PSF with its limited resources has been focusing on establishment of more information educational institutions in the country. It is the vision and mission of Pakistan Science Foundation to strengthen basic science education through various formal and informal educational interventions. These interventions include support in establishment of science laboratories in public sector and private sector. Ladies and gentlemen, Pakistan is an Islamic country where Islamic traditions and days are observed with zeal and according to the Islamic calendar. Initiation of Islamic month is based on appearance of moon. जैसा कि हम जानते हैं कि हर दफ़ा हर साल रमज़ान और ईद पे हमें चाँद देखना होता है और उसके मुताबिक रमज़ान का या चाँद का ऐलान करना होता है. हर साल हमें कुछ कन्फ्यूजन या कंट्रोवर्सीज होती हैं. तो ये जो मॉडर्न साइंटिफिक गैजेट्स हम यहाँ इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ताकि ये हम साइंटिफिक तरीके से चाँद को देख सकें और हमारी रुयत हलाल कमेटीज़ हैं वो हमारे साथ मिल के चाँद को देखें मॉडर्न टेलीस्कोप से और हम एक मुतफ़िक़ा तौर पे एक दिन पे ऐलान करें कि कल रोज़ा होगा, कल ईद होगी, मुहर्रम कब होगा. These are not only religious events, ये जो ईद और जो दूसरे त्यौहार हैं, but also a time of huge economic activity in the country by use of scientific methods and advanced accurate prediction of start and end of each Islamic month can be made. However, to convince the masses about sighting of newborn moon, start of every Islamic month, there is a need to establish telescopic observatory at key locations across Pakistan to significantly reduce confusion among the nations. हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने और साइंस फाउंडेशन ने इनिशियली जो प्लान किया है अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर फवाद हुसैन चौधरी कि हम 5 इस तरह की जो टेलीस्कोप्स हैं स्पेस सेंटर जो हैं पाकिस्तान में बनाएंगे और ये उस नेचर का ये पहला सेंटर है जो हम इस्लामाबाद में बनाने जा रहे हैं. मिनिस्टर साहब हम आपके बड़े मशकूर हैं कि आपने हमें इस सिलसिले में हर तरह की रहनुमाई और गाइडेंस दी. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, द इकोनॉमीज of modern world countries are based on technological and scientific earnings, and in return these societies invest a large amount on science, technology and education. Museum, science center and observatories play an important role in developing a scientific culture in society by imparting formal education and providing a free choice learning environment. However, Pakistan is lacking behind. हमारे पास कुछ टेलीस्कोप्स हैं ये देखने के लिए मून को, लेकिन वो बड़ी छोटी हैं. पंजाब यूनिवर्सिटी में हैं, कराची यूनिवर्सिटी में हैं. डॉक्टर शाहाना बैठी हुई हैं, उनसे मेरी डिस्कशन हुई थी. उन्होंने बताया कि कराची यूनिवर्सिटी में भी है लेकिन उसकी रेजोल्यूशन बड़ी कम है. ये अभी जो आपके सामने टेलीस्कोप पड़ी है ये सेमी प्रोफेशनल है. इसका जो लेंस है 8 इंचज़ है, जबकि हम जो 2 ऑब्जर्वेटरीज ले रहे हैं एक का लेंस है वो 16 इंचज़ है और एक का लेंस होगा 8 इंचज़ और इसके दोनों पर्पसेस होंगे, एजुकेशनल भी, रिसर्च भी, मून साइटिंग भी, स्पेस रिसर्च, टू सी दी गैलेक्सीज एंड स्पेस एंड हाउ द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, एवोल्यूशन ऑफ दिस अर्थ एक्सेट्रा. This observatory will provide an opportunity to the interested people of all ages to gain knowledge about the fascinating subject of astronomy and creation of universe. The establishment of this observatory will help resolve the national issue of moon sighting, where Ruwayat Hilal Committee will observe the appearance or non-appearance of moon
with sophisticated and high power telescope. تو ہمارے روئے کے ہلال کمیٹی کے چیئرمین صاحب مولانا عبدالقدیر آزاد صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں. تو ہماری جو بعد میں میٹنگز ہوں گی جب ہم انشاءاللہ ہماری کوشش تو یہی ہے کہ جتنی جلدی یہ پروجیکٹ ہمارا کمپلیٹ ہو تو ہم ان کی مدد سے اکٹھے بیٹھ کے سائنٹسٹ بھی, ہمارے مذہبی اسکالر بھی, ہمارے علماء حضرات بھی, ہم اکٹھے بیٹھ کے انشاءاللہ اگلی جو عید ہے ہم ایک دن منائیں گے, رمضان بھی ایک دن منائیں گے, اور یہ جو ایک کنٹروورسی ہے اس میں ہم کافی حد تک قابو پا لیں گے. And at the same time, this observatory will also be a source of informal STEM education, science, technology, engineering and mathematics کی education. یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں راولپنڈی, اسلام آباد کے, پورے پاکستان کے, چاہے وہ اسکول لیول کے ہوں, کالج لیول کے ہوں, یونیورسٹی لیول کے ہوں, ریسرچرز ہوں, پوسٹ ڈاکس ہوں, جو بھی ایسٹرو فزکس میں کام کر رہے ہیں یا ویسے کوئی شوق رکھتے ہیں تو وہ اس آبزرویٹری میں آ سکتے ہیں, اپنی اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں. اگر جو ریسرچ کرنا چاہیں, ہماری جو 2 ٹیلیسکوپس ہیں, ایک ہماری پیورلی ریسرچ کے لیے ہوگی اور ایک ہماری یہ آبزرویٹری کا کام کرے گی. So ladies and gentlemen, in the end, I will not take your time more. In the end, I would once again thank the Federal Minister, the dignitaries and our honorable guest for gracing this occasion. Thank you very much. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. Have a safe day. Stay safe. ماسک استعمال کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ بھی مینٹین کریں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بہت ہی محترم بھائی جناب محترم فواد چودھری صاحب, وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاکستان, مہمانان گرامی قدر, حاضرین محفل, حضرات علماء کرام, یقیناً یہاں پر آ کر جو پاکستان سائنس فاؤنڈیشن نے ایک عظیم کام کی بنیاد رکھنے جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی کوشش ہے. اور ہمارے فواد چودھری صاحب تو آپ نے دیکھا ہے کہ گائے بگائے ان تمام معاملات کو, تمام چیزوں کو ٹیلی ویژن پر بھی بیان کرتے رہتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو رصدگاہیں اور آبزرویٹری جو لگانے جا رہے ہیں, اس سے انشاءاللہ العزیز جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان ہے اس کو بہت بڑی سپورٹ ملے گی. اور جب میری اس ذمہ داری جب مجھے ملی مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کی, تو اس وقت میں نے سب سے پہلے کوشش کی کہ میں اپنے بھائی فواد چودھری صاحب سے ملاقات کروں, اور مجھے ان کی طرف سے اتنی زبردست قسم کی بات کی گئی کہ مولانا آپ اس رویت ہلال کمیٹی کو لے کر آگے بڑھیں, ہم پوری سپورٹ جو ہے ٹیکنیکل وہ آپ کو کریں گے. اور یہ میرے لیے بڑی خوش آئیں تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت ہے کہ ہم قوم کو ایک وحدت کی طرف لے کے جائیں, اور کوشش ہے, جیسے ابھی آپ نے بات کی, رمضان اور عید کی بات نہیں ہے, یہ 12 مہینوں کی بات ہے. اور ہماری کوشش ہے انشاءاللہ العزیز, بات کیونکہ یہ مہینہ بڑا اہم ہے اور پھر آگے عید بڑی اہم, تو اس لیے زیادہ اس کو میڈیا پر بھی اور اس کی بات کو کیا جاتا ہے. مگر ہم نے تو 12 مہینے جو قمری ہیں, اسلامی ہیں, ان کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے چاند کی بنیاد پر. تو انشاءاللہ العزیز ہم تو پہلے سے ہی اس ماحول کو
بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہوگا کہ پورے ملک میں ایک ہی دن روزہ ہو اور ایک ہی دن عید ہو. اور شرعی اصولوں کے مطابق میں نہیں سمجھتا کہ چوئی صاحب نے کبھی یہ بات کی ہو، اور چوئی صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں، جو کہ پچھلے دنوں بھی کی تو اس کو بھی لوگوں نے کوشش کی تھوڑا سا بات کو تھوڑا اور طرح رنگ دینے کی، مگر جو ان کی بات تھی وہ یہ تھی کہ جو اصل اعلان وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان جو ہے رویت کے حوالے سے کرے گی. تو یہ بڑی ایک خوش آئین بات ہے، اور ہم محبتوں کے سفر میں اکٹھے ہیں انشاءاللہ العزیز. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی قوی امید ہے کہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز پورا ملک ایک دن روزہ رکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اور خیر کے رستے جو ہیں ہمیں بنتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، تو عید بھی جو ہے وہ ایک دن انشاءاللہ ہوگی. مگر یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ ہم سب مل کر آگے بڑھیں، اور اسی میں خیر ہے. قرآن مجید میں تعاون علی البر والتقوی، ایک دوسرے سے تعاون کو بڑھائیں، اور رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے. تو میں جہاں پر اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے جب ہماری ملاقات ہوئی تو چوئی صاحب نے ہمیں ایک ایپ بھی ٹیلی فون کے اندر دی جو کہ چاند سے ریلیٹڈ ہے اور متعلقہ ہے، مطلب کہ اس کے ساتھ، تو اس کو بھی ہم نے لوگوں تک پہنچایا ہے. تو ایک اچھی کوشش ہے. پھر آج میں دیکھ رہا ہوں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور بھی بہت سے کام جو ہیں شعبہ جات کے، اس کو بھی لے کے آگے بڑھ رہی ہے. تو ہمیں جو بھی کام میں یہ سمجھتا ہوں ہو رہا ہے اس کو سراہنا چاہیے. اور یہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا ایک ویژن ہے جس کو چوہدری صاحب لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو مدینہ کی ریاست کی بات انہوں نے کی ہے اس ملک میں آ کر، اور مدینہ کی ریاست کا ماڈل پاکستان کو بنانے کی ہے، آج ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر اس میں اپنا ایک عظیم کردار جو ہے وہ ادا کریں. میں ایک دفعہ پھر پاکستان سائنس فاؤنڈیشن پاکستان کا اور چوہدری صاحب کی وزارت کا اور آپ تمام حضرات کا اور میڈیا کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ باقی ہماری ملاقات کل پشاور میں ہوگی، اور ہم نے پشاور میں اس دفعہ اجلاس رکھا ہے. میں نے چوہدری صاحب کو بتایا اور نور الحق قادری صاحب کو کہا کہ ہم پورے ملک کے اندر ان اجلاسات کو منعقد کریں تاکہ ایک وحدت کا جو پیغام ہے وہ پھیل سکے اور سب لوگ وحدت کی طرف آ سکے. یہی قرآن کریم فرقان حمید کا میسج ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. We highly appreciate your efforts. May I request Honorable Minister of Science and Technology, Chaudhry Fawad Hussain, to come on the stage and for his kind address. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سیکرٹری صاحب کا اور چیئرمین پی ایس ایف کا. اور یہ بڑا ایک ہسٹورک اوکیزن ہے اسلام آباد کے لیے. پہلا ہم اپنی جو اسپیس آبزرویٹری ہے وہ اسلام آباد میں بنا رہے ہیں. پوری دنیا کے جو بڑے شہر ہیں ان کی اپنی اسپیس لیبارٹریز ہیں، اپنی اسپیس آبزرویٹریز ہیں. ہمارے پاس اسلام آباد میں نہیں تھی، تو یہ ایک بڑا خوشائن آغاز ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم گوادر میں بنا رہے ہیں، پشاور میں بنا رہے ہیں، کراچی میں جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں، تاکہ وہاں کے جو بچے ہیں وہ یہ جو فلکیات ہے یا جو آسمان ہے اس کے جو راز ہیں اس کو مسخر کرنے کے لیے جو ان کی جو ایک خواہشیں ہیں ان کو عملی جامہ جو ہے وہ پہنا سکیں. جو آسمان ہے وہ انسان کے لیے بہت شروع سے ہی بہت آپ سمجھیے کہ ایک مسٹری رہا ہے، ایک ایسی گتھی رہا ہے جس کو انسان نے ہمیشہ سلجھانا چاہا. اور
ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی جو انسان کی توجہ تھی وہ سورج کے اوپر، چاند کے اوپر اور ستاروں کے اوپر رہی. پرانے اوقات میں آپ دیکھیے کہ جو ڈائریکشن کا سینس تھی وہ ستاروں سے ہی لی جاتی تھی. راستہ دیکھنا تھا تو آپ نے ستاروں سے لیا جاتا تھا. پھر جب یہ شپ کا معاملہ شروع ہوا، جب جہاز رانی دنیا میں آئی، تو یہ ساری کی ساری بنیادی طور کے اوپر علم فلکیات تھا جس نے انسان کو اس کیپیبل کیا کہ وہ یہ سمندروں کو مسخر کر سکے. اور جب سمندر مسخر انسان نے کیا تو پھر ہم یہ جو ماڈرن ورلڈ ہے اس کے اندر داخل ہوئے. اور اسی لیے جب مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے اس میں بھی آپ اٹھا کے دیکھیں گے کہ مسلم سائنٹسٹ جو ہیں ان کا بہت قریبی جو ایک دل کے قریب جو ایک سبجیکٹ رہا وہ فلکیات تھا. اور ہم نے اب بھی طویل عرصے تک ہماری جو عبادات ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے عید ہو، وہ ستاروں سے جڑی ہوئی تھی. اور سورج کے اوقات کے مطابق نماز پڑھی جاتی تھی. اگر خانہ کعبہ کی جو ڈائریکشن ہے، جو سمت ہے، اس کے تعین کے لیے جو ہے وہ ہم ستاروں کی مدد لیتے تھے. اور اب حال ہی میں ہم نے اس کو سیٹلائٹ سے جوڑ دیا ہے. سو یہ ایک، اور مسلمان بادشاہوں نے بھی اگر آپ دیکھیں تو جو فلکیات کے ایکسپرٹس تھے ان کو ہمیشہ محلوں میں بڑی قریبی جگہ دی. اور ابھی ہم نے یہ نندنا فورٹ کا پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں افتتاح کیا تھا اس کو دوبارہ کھولنے کے لیے، سیاحت کے لیے. تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر البیرونی، ابو ریحان البیرونی نے سب سے پہلے زمین کا جو قطر تھا وہ یہاں پہ بیٹھ کے دریافت کیا تھا. اور وہ بھی ایک فلکیات دان تھے اور محمود غزنوی کے دربار میں ان کو بہت اہمیت حاصل تھی. اور اسی طرح سے مختلف ادوار کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ جو مسلم سائنٹسٹ تھے ان کا شاید زولوجی کے اوپر اور یہ جو ہماری بائیو ٹیکنالوجیز ہیں ان کے اوپر اتنا دھیان نہیں رہا ہسٹری میں جتنا فلکیات کے اوپر رہا. اور اسی لیے جب ہم نے یہ فلکیات کے اوپر جب ہم نے دیکھا کہ یہ جو ماڈرن ایرا جب آیا ہمارے سامنے، اور اس میں آ کر کے جب سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ہمارا ایک دنیا کا ایک اس طرف ایک سفر تھا. 1609 میں گلیلیو نے جو سب سے پہلے جو یہ آبزرویشن کی تھی اور انہوں نے جو ٹیلیسکوپ جب ایجاد کی اور گلیلیو نے یہ کائنات کو دیکھا، اس سے ان کا ایک بالکل منظرنامہ جو ہے وہ بدل گیا. میں صرف آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا، ہمارے ہاں اپنے جو مسلمانوں کے اندر بھی ایک جو ہمیشہ سے اس کا ایک فلکیات کو دیکھنے کا، نئے آسمان ایکسپلور کرنے کا معاملہ جو ہے وہ رہا. تو علامہ اقبال، علامہ محمد اقبال نے جو پاکستان کے کا خواب دیکھنے والے جو شاعر تھے، انہوں نے اس سے پہلے مسلمانوں کو یہ کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. اور قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. اور تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ ایک سٹرگل شروع کی تو علامہ محمد اقبال، سر سید احمد خان، انہی کے وہ پرنسپلز تھے جو پاکستان کے سامنے تھے. اور ہم نے پاکستان کو انویژن کیا تھا ایک ماڈرن مسلم اسٹیٹ کے طور کے اوپر. اور جب 1960s میں ہم نے اپنا اسپیس پروگرام لانچ کیا تھا تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کتنا پیچھے رہ گئے ہیں ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. بٹ 60s میں جب ہم نے اپنا اسپیس پروگرام شروع کیا تو اس ریجن میں USSR کے بعد پاکستان وہ دوسرا ملک تھا جس نے اپنا راکٹ رہبر جو ہے وہ خلا میں بھیجا. اس کے بعد ایک طویل خاموشی رہی. اس کے بعد ہم ایک بہت سمجھیے کہ ایک ہماری جو سائنس ہے وہ ایک بڑے معاملات میں الجھ گئی اور ہم اس طرح سے آگے نہیں جا سکے. اسپارکو ہم نے قائم کی. ڈاکٹر عبدالسلام جیسے بڑے سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے اسپارکو کو جب آگے لے کے گئے، لیکن ہم نے راستے میں اپنا جو منظر تھا وہ اپنی کھو گئی. اب آج اسپارکو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی کہیں پہ. انفارچونیٹلی اسپارکو کا اسپیس میں رول ہی کہیں نظر نہیں آ رہا. اور اس سال جب ہم نے اپنا ایک کہا تھا کہ ہم اپنا سائنٹسٹ جو ہے پہلا خلا میں اپنا بھیجیں گے، وہ مشن ہی پتہ نہیں کدھر چلا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپارکو کو
सिविलियन कंट्रोल में वापस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देना चाहिए, और अगर नहीं देते तो फिर हम अपना एक सिविल प्रोग्राम जो स्पेस का है वो शुरू करेंगे, क्योंकि इस तरह से मामला जो है उलझ गए हैं, किसी को समझ ही नहीं आ रही कि हम किधर जा रहे हैं, और स्पार्को के ऊपर हम बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च कर रहे हैं और उसका नतीजा हमारे सामने नहीं आ रहा। और इसलिए उस इदारे को बेहतर करने की ज़रूरत है, उसको री थिंक करने की ज़रूरत है कि कैसे हम उसको जो है वो अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जी चांद पे जाके हम क्या करेंगे और स्पेस प्रोग्राम रख के आप क्या करेंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जब अपना ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो उन्होंने जब अपना शुरू का उनका जो प्रोग्राम हुआ था वो हुआ था 1961 में। अमेरिका ने पहले यूरी गैगरिन जो थे वो बने, और फिर JFK ने जो कैनेडी थे, उन्होंने जब अपना प्रोग्राम सेट किया, उसका नाम था मैन ऑन द मून। 28 बिलियन डॉलर अगर आप उस वक्त के देखें और आज के वक्त के देखें तो ये 228 बिलियन डॉलर बनते हैं। 228 बिलियन डॉलर हर साल अमेरिका ने खर्च किए चांद पे पहुंचने के लिए। अब वो चांद पे चला गया, तो अब वहां पे हम क्या कहते हैं कि चांद पे चला गया तो क्या हुआ, बट बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि आज ये जो IT सेक्टर जिसको हम इतनी बात करते हैं, ये उसी रिसर्च का नतीजा था जो अमेरिका ने चांद पे पहुंचने के लिए शुरू की। इसी तरीके से जो हमारी 747 ट्विन जेट कमर्शियल एयरलाइन है, बोइंग जो बनाए गए जहाज जो मॉडर्नाइज हुए, ये भी उसी रिसर्च के नतीजे में। सेमीकंडक्टर्स की एक पूरी नई इंडस्ट्री, ये सारे उस मिशन के दौरान आपको टेक्नोलॉजीज मिली थी जो कि JFK ने शुरू किया था। और अमेरिका जब चांद के ऊपर पहुंचा तो एक्चुअली बिल्कुल उस वक्त उन्होंने सही कहा था कि ये एक जाइंट लीप है मैनकाइंड का, क्योंकि उसके नतीजे में एक बिल्कुल नए हॉराइजन्स इंसान के सामने जो है वो खुल गए जो उस वक्त सोच भी नहीं सकते थे। और उन्होंने JFK की स्पीच का एक बड़ा अच्छा टुकड़ा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि बट व्हाई सम से द मून, why chose this as our goal? We chose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy. आसान नहीं है चांद के ऊपर जाना, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we are willing to accept, one we are willing to postpone, and one we are